या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप क्या समझते हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून का ताल्लुक़ क्या सिर्फ़ रोज़े के फ़िक़ही मसाइल से है या कुछ और भी इसमें कहा जा सकता है, कुछ और भी है जो हमें जानना चाहिए? एक सतही सा माना तक़वे का बयान किया जाता है और फिर रोज़े के अहकाम और वहाँ तक हम महदूद हो जाते हैं। जी, आपकी बात को मैं अगर इस तरह मतलब कह सकूं कि हमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ इसको बैलेंस करके चलना है, जी, बैलेंस करके चलना है। यानी ना खौफ ज़्यादा हो ना मोहब्बत ज़्यादा हो। क्या ये कहा जा सकता है? आम लोग हैं उनके पास ये बड़ी गलतफहमी मौजूद है, चूँकि उनके जो अमल से नज़र आता है वो सिर्फ भूख और प्यास को समझते हैं कि ये तकवा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है ना, उलमाए कराम कसरत के साथ बयान करेंगे इस महीने में। यानी मैं आपकी इस गुफ्तगू से ये समझाऊँ, जो मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने सामईन को, नंबर 1, रोज़े का मतलब छुट्टी नहीं है। इलेक्शन के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं, तो उसके तहत हमारे नौजवानों में एक जो एक्सट्रीमिज़म और एक शिद्दत पसंदी जो आई हुई है कि अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन बेसिस पर एक दूसरे को ब्लेम करना है, एक दूसरे को बुरा भला कहना है। दोनों चीज़ों को सामने रखो। अल्लाह ने कोई बंदा ऐसा नहीं पैदा किया जिसके अंदर सारी की सारी खूबियाँ हों सिवाय अंबिया कराम के। लअल्लकुम तत्तक़ून का जो हदफ हमें दिया जा रहा है, उसके हुसूल के लिए हम अपनी ज़ुबान का कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आवाज़ ऊंची ऐसी कर लेना कि जिससे सामने वाले की इंसल्ट हो, ये भी तो गलत है ना। ये जो हमारे हाथ में डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस का कौन सा इस्तेमाल हमें इस हदफ के हासिल करने से दूर कर रहा है? क्या बिल्कुल रुक जाएं हम इन डिवाइसेस के इस्तेमाल से? जी, आप ने डिवाइस के मुतालिक पूछा ना, तो देखिए यही डिवाइस है जिसके अंदर बज़ाहिर बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर पूरा कुरान पाक मौजूद है। तक़वे का ताल्लुक़ ज़िक्र के साथ, क्या अभी आपने इशारतन बात की ज़िक्र अज़कार की तरफ। हम बीइंग मतलब है हम लोग अपने घर में फ़ादर होने के नाते, हस्बैंड होने के नाते या ब्रदर होने के नाते या बेटा होने के नाते, तक़वा के हुसूल के हवाले से हमारा अपनी घर की औरतों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनका सबसे ज़्यादा हकदार आपका घर है, गुड। आपकी फैमिली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूथ फ्लिक्स की जानिब से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शाह फैज़, इंतज़ामी मेज़बानों हाफ़िज़ दानियाल शकील, हाफ़िज़ उस्मान फ़ारूक़ी और हाफ़िज़ अब्दुल हसीब की ताउन से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज हम अपनी इस सिटिंग में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो है रोज़े का अख़लाक़ी पहलू। उमूमी तौर पर, जैसा कि हम आगे चलकर बात करेंगे, उमूमी तौर पर लोगों के ज़हन में फ़िक़ही पहलू ज़्यादा गालिब रहते हैं और अख़लाक़ी पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो हम इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। इस हवाले से हमारे जो गेस्ट मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हई अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो कि NED यूनिवर्सिटी में एसेंशियल डिपार्टमेंट में HOD भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपकी मसरूफ़ियात का हमें इल्म भी है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप मुख्तसरन कुछ अर्ज़ कर सकें इस प्रोग्राम के हवाले से, फिर हम बाकायदा इस पर आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मैं सबसे पहले आप और आपकी सारी टीम को अप्रिशिएट करूँगा कि ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये आमतुन नास के लिए कर रहे हैं, उन मुसलमानों के लिए कि जो अपने रोज़े को पूरी तरह अल्लाह ताला के यहाँ कैश करवाना चाहते हैं, उसको वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। उनके लिए आप ये एफ़र्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं कि जो उनके लिए रहनुमा साबित हों और उनकी वजह से फिर वो अपनी लाइफ़स्टाइल में और रोज़े के आदाब में मोहतात हो जाएं, ताकि उनको अल्लाह ताला के यहाँ इसका पूरा अजर मिल सके। उसके बाद इस को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ उनके अंदर ये शऊर पैदा हुआ है
اور احساس ہو گیا ہے کہ وہ راستہ غلط ہے، دین، تحصیل علم اور اس کے ابلاغ کا جو راستہ ہے وہ اصل کامیابی اور عزت کا راستہ ہے۔ تو یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ٹیم میں شامل ہیں، یہ اس لحاظ سے لائق تحسین ہیں، ورنہ دنیا بھٹک رہی ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا وقت اس طرح کے مشاغل میں لگانے کا عزم کیا، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل، کوئی خاص شک نہیں، فضل ہو گیا ان کوئی پر۔ شک نہیں جی، اس میں۔ تو اس ڈاکٹر کے صاحب، بعد آپ شروع کریں جو جن موضوعات پر ہم بات آج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لعلکم تتقون کا تعلق کیا صرف روزے کے فقہی مسائل سے ہے، یا کچھ اور بھی اس میں کہا جا سکتا، کچھ اور بھی ہے جو ہمیں جاننا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، یہ بہت زبردست سوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ رسمی طور پر ہمارے ہاں جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے رمضان المبارک سے پہلے، جو آخری جمعہ ہوتا ہے شعبان کا، اس میں بھی، اور پھر رمضان کے دوران دروس میں بھی، تو ایک سطحی سا معنی تقوی کا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر روزے کے احکام، اور وہاں تک ہم محدود ہو جاتے ہیں۔ جی، لعلکم تتقون، یہ گویا کہ اس روزے کا آبجیکٹو بتایا گیا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تلک جو آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم ملا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، تقوی والی۔ تو تقوی کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا چیز، جس کی بنیاد پر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مختلف وعدے ہیں، وہ آیات اور وہ تفاصیل ہم کوڈ نہیں کرتے ٹائم کی وجہ سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ کہیں پھنس جاؤ گے تو میں تمہیں نکلنے کا راستہ دوں گا، روزی ایسے ایسے راستوں سے دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، اور آخرت میں جنت کا وعدہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی اعلیٰ کوالٹی ہے، اتنی عظیم خوبی ہے یہ تقوی والی۔ تو یہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ یہ 3 مراحل میں جا کے مکمل ہوتا ہے، اور یہ خوبی جو ہے یہ 3 مراحل سے گزر کر جو ہے نا اپنی فائنل شیپ میں آتی ہے۔ جی، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان، اب یہ روزے دار ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے حکم دیا کہ اسلام تمہارے لیے میں نے پسند کیا اور اسی کو اپناؤ، لیکن بہرحال فی الحال ہمارے مخاطب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ جی، تو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔ نمبر 1، اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ محبت۔ یہ دونوں جو احساسات ہیں بظاہر یہ ایک دوسرے کے متضاد لگتے ہیں، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، وہ یہی سکھاتا ہے کہ یہ دونوں خوبیاں بیک وقت ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائیں، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کے ساتھ محبت بھی ہو۔ دیکھیں پہلے باطل فرقوں کی ہم جو باتیں کرتے ہیں عام طور پہ درس نظامی میں بھٹک گئے، کسی نے کہا ہم اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ڈر، کسی نے کہا نہیں صرف اللہ کے ساتھ محبت، تو دونوں غلط۔ تو دونوں ضروری ہیں، اللہ کے ساتھ محبت بھی، اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف بھی۔ یہ پہلی سٹیج ہے کہ بندہ اپنے دل میں پیدا کر لے۔ اس کے بعد یہی دونوں فیلنگز پروموٹ ہوتی ہیں، ٹھیک، اور ان کا ریفلیکشن آنا شروع ہوتا ہے۔ خوف کے جذبے کے تحت وہ تمام کام جن سے شریعت نے روکا ہے، اس سے روکا جائے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ ٹھیک، اور محبت کے جذبے کے تحت
وہ تمام کام جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، وہ بجا لائیں۔ وہ کیا جائے، ٹھیک۔ یہاں بھی یہ دونوں ضروری ہیں، ہم، ایک کافی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کرنے کا حکم دیا تھا، بجا لایا، نماز کا پابند ہو گیا، لیکن دوسری طرف اس کو چوری سے منع کیا گیا تھا، چوری سے نہیں رکا، ہم، چور نمازی سادہ لفظوں میں کہہ لیں، کیا اس کو ہمارا انسانی معاشرہ متقی مانتا ہے؟ صحیح، ٹھیک، نہ ہم اس کو متقی مانتے ہیں، نہ اللہ کا قانون اس کو متقی مانتا بالکل ہے ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ چوری۔ اب الٹ آ جائیں دوسری طرف کہ ایک بندہ چوری چکاری نہیں کرتا، چیٹنگ فراڈ نہیں کرتا، آنےسٹ ہے چلے، مگر بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ کرنے کا کام تھا، یہ چھوڑ دیا، وہ جو چھوڑنے والے وہ تو چھوڑے، تو اب یہ شخص دیانتدار ہے مگر بے نماز ہے، یا دیانتدار ہے لیکن روزہ توڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا بغیر شرعی عذر کے، تو اس کو بھی ہم متقی نہیں مانتے، اللہ کا قانون بھی متقی نہیں مانتا۔ تو دونوں ضروری ہیں، نیکی کرے، گناہ چھوڑے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی بات کو میں اگر اس طرح مطلب کہہ سکوں کہ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے، جی، بیلنس کر کے چلنا ہے۔ یعنی نہ خوف زیادہ ہو نہ محبت زیادہ ہو، کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ جی، ایک حد تک ہم ہے بالکل کہ جتنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اتنا ہی اللہ کے ساتھ محبت بھی ہو، ہم، اور آسان کر دیتے ہیں نا اس کو جی جی، کہ yes، اللہ کا خوف بھی دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت سے زیادہ، ٹھیک، سب سے زیادہ خوف بھی اگر کسی کا ہو تو اللہ کا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور محبت بھی سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہو وہ اللہ ہو۔ یوں تو بے شمار چیزیں ہیں جن کے ساتھ محبت، لیکن اللہ کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہو۔ اچھا، تو دو چیز ہم بیان کر جی چکے ہیں، جی، دو سٹیپ یا سٹیجز بیان کر چکے ہیں تقوی کے۔ جو فائنل سٹیج ہے جس کے لیے بنیادی طور پر روزہ فرض ہوا ہم، رمضان کا، وہ سورۃ الحج کی جو آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو صرف نیکی کر لینا کافی نہیں ہے، نیکی کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام بہت ضروری ہے۔ نیکی محبت سے کی جائے، عقیدت سے کی جائے، احترام سے کی جائے، شوق سے کی جائے، اور جس چیز کا شوق ہو جاتا ہے وہ پھر کام آسان ہو جاتا ہے، انسان ساری حدود کراس کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ اس سال بڑے اچھے سیزن میں رمضان شریف آ رہا ہے، چند سال پیچھے جائیں تو شدید گرمی، ایسا ہی ہے۔ پھر بجلی کے مسائل الگ، تو اس صورت میں آپ دیکھیں نا کہ جس کے دل میں شوق تھا، کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں وہ تغاری بیلچے کا کام، اتنا فزیکل ورک مشقت والا وہ کر رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جس کے دل میں وہ شوق نہیں ہے، وہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر 20 ڈگری پہ اپنا اے سی سیٹ کر کے بیٹھا ہے، تب بھی روزہ نہیں ہے اس کا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ شوق جب ہوگا تو سارے کام آسان ہو جائیں، پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جی جی بات پلیز۔ سنتا ہوں، دوسرا جذبہ تھا خوف، خوف کے جذبے کے تحت ہم نے گناہ چھوڑے، تو اب گناہ سے نفرت ضروری ہے، گڈ گناہ صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، گڈ پوائنٹ۔ گناہ سے نفرت ضروری ہے۔ جس چیز سے اب اس کو آپ روزے کے اخلاقی پہلو میں بھی لے آئیں، جی جی، جس چیز کے ساتھ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے نا نیچرلی، جو چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، اسے اجتناب کرتا ہے۔ دوست احباب رشتہ دار برادری سب اس کو کہتے رہتے ہیں بھائی نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ اسے اجتناب کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک گناہ سے نفرت ہے، شیطان سبز باغ دکھاتا رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا معاملہ؟ کیا صرف موقع مل رہا تھا؟ سب سے نچلی سٹیج یہی ہوتی ہے نا جی کہ جی، انسان کو اپارچونٹی مل رہی ہو، بالکل۔ اس کے بعد اوپر والی سٹیج آتی ہے کہ اس کو آفر ہو رہی ہو۔
یوسف علیہ السلام کو کیا صرف موقع مل رہا تھا؟ آفر صرف آفر ہو رہی تھی؟ نہیں، آفر سے اوپر ایک سٹیج ہے کہ اگر آفر نہیں مانو گے تو پھر دھمکیاں تھیں کہ میری بات اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ٹھیک یہ بھی. لیکن یوسف علیہ السلام کا جواب اب یہ آخری حد ہے کہ آفر کے بعد پھر دھمکی ہو، یا تو بندہ اپنی جان دے دے یا پھر کمپرومائز کر لے. لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اصل جو تقوی کا معیار ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. زبردست مثال دی ڈاکٹر صاحب، بہت تو زبردست. انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ احسن مثواج، نہیں 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 نہیں، اللہ کی پناہ. اب یہ ہے اصل. یوسف علیہ السلام وقتی طور پہ ٹھیک ہے آزمائش میں آئے، لیکن اس کے بعد دیکھیں نا اللہ نے کہاں پہنچایا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو 29 یا 30 دن رمضان المبارک کے ہیں، یہ ریکروٹنگ پیریڈ ہے. یہ بنیادی طور پر اس تربیت کے لیے کہ آپ کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی کا مفہوم جو میں سمجھا ہوں اور جو اس وقت میں نے عرض کیا ہے اس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ ہر نیکی محبت کے ساتھ بجا لائی ہے اور ہر گناہ نفرت کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے. یہ کوالٹی اگر انسان کے دل میں پیدا ہو گئی تو یہ تقوی پیدا ہو گیا، اور اس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا. گڈ. ڈاکٹر صاحب میں تقویٰ کو نا ایک اور اینگل سے تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہا ہوں. جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کے پاس یہ بڑی غلط فہمی موجود ہے، چونکہ ان کے جو عمل سے نظر آتا ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے عام لوگوں کے پاس یہ صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کا جو وقفہ ہے اس میں وہ بھوک پیاس کو ہی سمجھتے ہیں، نماز سے کوتاہیاں اختیار کرتے ہیں، بیچ میں وہ تمام معاشرتی برائیاں ان میں بھی ملوث ہو رہے ہیں، ان کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا صرف روزہ بھوک پیاس کا نام ہے؟ دیکھیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے نا. علماء کرام کثرت کے ساتھ بیان کریں گے اس مہینے میں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تلک اگر کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی لغویات سے نہ بچا، یا جن آداب کو ملحوظ رکھنا تھا وہ اگر ملحوظ نہ رکھے تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو بھوک ہڑتال ہے، اور اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو اگر بھوکا پیاسا رہتا یہ تو اسٹامک کا صرف روزہ ہے نا. روزہ تو ہر عضو کا ہے، آنکھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی ہے، حتیٰ کہ سوچ کا بھی ہے، دل اور دماغ کا بھی ہے، کہ اس کی تربیت کرنی ہے نا. تقوی اصل جگہ تو وہی ہے نا، تقوی ہا ہونا پیارے نبی کا فرمان. تو دل کو جو ہے نا وہ کنٹرول، اب اسی کے اندر گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت وہی ہونی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے اگر میں آپ کی گفتگو سے ایک پوائنٹ یہ نکالوں کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے روزے کے دو پہلو ہیں، ایک روزے کا ظاہری پہلو ہے اور ایک ہے داخلی پہلو. ظاہری پہلو یہ ہے جو ہم اس کے کچھ جو ہمارے پاس امپیکٹس آ رہے ہیں کہ ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. ایک روزے کا داخلی پہلو ہے اندر جس کا تعلق دل سے ہے، اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزے کے دونوں پہلو لازم و ملزوم ہیں آپس میں؟ جی بالکل ایگزیکٹلی، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ انسان کو اپنی جو ہے نا تربیت کرنی ہے ان دنوں میں، اور پھر اگلے جو 11 مہینے اس کے مطابق اس نے گزارنے ہیں، اسی کے مطابق گزارنے ہیں جو اس نے یہاں تربیت حاصل کی ہے. اچھا یہاں ایک بات تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا جو اس وقت عوام الناس کی ضرورت بھی ہے، جی کہ آپ دیکھیے روزے کی حالت میں ڈیوٹی پہ لیٹ جا رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، ڈیوٹی ہے، لیٹ جا رہے ہیں. اچھا صاحب وہ جی سری کھا کے سوئے تھے تو دیر ہو گئی، تو اب وہ بھی کہتے ہیں چلے رمضان ہے جی سختی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کا جذبہ اچھا ہے کہ وہ آپ پر سختی نہیں کر رہے، لیکن آپ روزہ رکھ کر آپ اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مار رہے ہو، یہ کہاں صحیح میچ نہیں کرتا. یہ روزے کے آداب کے منافی ہے. روزے میں تو اور زیادہ آپ نے محتاط ہو جانا ہے کہ آپ کا ایک ایک لقمہ حلال کا ہو، آپ کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہو، پراپر ہو، جو بھی چیزیں آپ پر ڈیوز ہیں وہ سارے ادا ہو رہے ہوں. یا چھٹی لے لیں اور ڈیوٹی کرنی ہے تو ٹائم پر جائیں اور ٹائم پر رہیں، پورا ٹائم دیں. اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور چیز کہ روزہ حوصلہ سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے. اور ہم صبح جاتے ہوئے بھی رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں، جلدی پہنچنا ہے، لوگوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، اور پھر افطاری کے وقت پہ بھی بڑی غلط انداز میں ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ ہم کراچی شہر میں رہ رہے ہیں تو یہاں ٹریفک زیادہ ہے، تو اس کی بات بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے آپ افطاری کا سامان گاڑی میں رکھ لیں نا، اگر ٹائم ہو جائے تو وہیں کریں. ٹھیک. راستے میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، وہ تو جنرل انسٹرکشن ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں اگر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. پھر ایک اور اہم بات ان دونوں سے بھی کہ رمضان میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، بالکل. حاضری بڑھ جاتی ہے. پھر نمازیوں کو شوق ہوتا ہے کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھیں. اب اس کے لیے کیا آتے ہیں لیٹ، اور پھر سب کو پھلانگتے ہوئے پھر اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق قابل تحسین ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے آپ اس طریقے سے آگے آئیں گے تو یہ شرعاً منع ہے. حدیث میں بھی آتا ہے حجر اسود، جی پروقار طریقے سے ہے نا، حجر اسود کے حوالے سے جو حکم ہے بالکل ایسے ہی. طواف کے دوران. اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں تو رمضان میں تو اور زیادہ احساس کرنا ہے اپنے، اور زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ اس میں زیادہ حوصلے والے ہوں، زیادہ صبر والے ہوں. پھر ہم گھر میں اپنے ملازمین کے ساتھ، میڈز کے ساتھ، اور بالخصوص افطاری کے وقت پہ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز کیوں نہیں بنی، یہ کیوں نہیں بنی، ہر ایک کو غصے سے، اور یہ بھی بالکل منافی ہے. روزے کا جو اصل میسج ہے وہ یہ نہیں ہے. حوصلہ صبر ہونا چاہیے. فیملی کے ساتھ بھی، آپ کے ملازمین کے ساتھ بھی کوئی چیز اونچ نیچ ہے تو اس کو ذرا برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں. روزے کا اصل مقصد یہ ہے. تو یہ اخلاقی پہلو جو ہے نا، ان کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف وہاں تک رک جاتے ہیں، اچھا کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی روزے میں مسواک کرنا جائز ہے ناجائز ہے، روزے میں سرما لگانا جائز ہے ناجائز ہے، روزے میں خوشبو، یہ احکام پوچھ رہے ہوتے ہیں. بلا شبہ ٹھیک ہے، وہ بھی پوچھنے ہیں، فقہی احکام بنیاد ہے کہ کہیں روزہ ہمارا خراب نہ ہو، لیکن روزے کے ثواب کو سنبھالنا بھی تو ضروری ہے. بالکل. پورا ثواب کب ملے گا وہ سیکھنا بھی تو بہت ضروری ہے. اور جس آبجیکٹو کے تحت اللہ نے یہ روزہ فرض کیا اس کو سمجھنا اور اس کو ملحوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہوگا. یعنی میں آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھاؤں، جو میں میسج دینا چاہوں گا اپنے سامعین کو، نمبر 1، روزے کا مطلب چھٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو مفہوم ہے نا کہ روزہ رکھنے کے بعد اپنی جاب 9 to 5 کی جاب ہے اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، ایک تو یہ مفہوم بالکل غلط ہے. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک بیہیویئر سائنس ہے. ہمیں بالکل کہہ سکتے ہیں، جدید ٹرمینالوجیز جو استعمال ہو رہی ہیں بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ روزہ جو ہے یہ بھی سکھا رہا ہے کہ میرا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے ٹوورڈ مائی وائف، میرے بچے، میرے ملازمین یا میرے کولیگز یا میرے سبارڈینیٹس جتنے بھی ہیں، میرا ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ایک جو الفاظ بھی آتے ہیں، انی امرؤ صائم، ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو جب اس کو کوئی برا کہتا ہے تو اس کا بیہیویئر یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بڑے ایک حساس موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں. الیکشن میں کیا ہوا کیا نہیں وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتی، لیکن الیکشن کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو اس کے تحت ہمارے نوجوانوں میں ایک جو ایکسٹریمزم اور ایک شدت پسندی جو آئی ہوئی ہے کہ اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن بیسس پر ایک دوسرے کو بلیم کرنا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے. اس حوالے سے روزہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. میں اس کو بنیاد سے لینا چاہوں گا. جی پلیز. کہ دیکھیے کسی بھی شخص کے ساتھ محبت یا نفرت کرنے کے لیے، ویسے تو ہمارا دین نفرت نہیں سکھاتا، ٹھیک.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر پھر ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، تو وہی بات نکل آتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ، اللہ نے کوئی بندہ ایسا نہیں پیدا کیا جس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہوں سوائے انبیاء کرام کے۔ فرشتے تو ایک الگ مخلوق ہے نا، اور دوسری طرف کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساری کی ساری خامیاں ہی ہوں، کوئی خوبی نہ ہو۔ تو ہر بندے کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں۔ عدل یہ ہوگا، انصاف یہ ہوگا کہ آپ ان کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے خامیوں کو نہ بھول جائیں، خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے خوبیوں کو نہ بھول جائیں، گڈ. دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر بیلنس کریں، اور اس کے مطابق پھر اپنا ان کے ساتھ رویہ بنائیں یا اپنی ایفیلیشن بنائیں۔ تو یہ تو ہے بنیاد۔ اس کے بعد جو لیڈرز کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے، جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، حتیٰ کہ میں کہوں گا مذہبی پارٹی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ایفیلیشن، تو وہ بھی ایک انسان ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں، ان سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور ہیں، خوبیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں۔ تو غلطی کو غلطی کہا جائے، خوبی کو خوبی کہا جائے۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ حلف الفضول جو ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند باقی جو سرکردہ لوگ، عبداللہ بن جدعان التیمی کے گھر پہ جو میٹنگ ہوئی تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب سے ینگ تھے لیکن گفتگو میں سب سے پیش تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کا ایک رواج بن چکا ہے کہ اپنا بندہ قتل بھی کر کے آ جائے تو ہم پھر بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی حال یہاں ہم دیکھ رہے ہیں آج، اتنے 1450 سال گزرنے کے بعد، اور اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہونے کے باوجود اور اسلام کو اپنا دین کہنے کے باوجود ہم حرکت وہی کر رہے ہیں جو جاہلی دور میں تھی، کہ اپنے بندے کی غلطی کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کریج بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو اپنے لیڈر کی جو نا یا اپنی پارٹی کی غلط پالیسی کو یا غلط اقدام کو برملا کہہ دیں کہ جی غلط ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ غلط۔ اب تیسری بات جو آپ میں روزے کے حوالے سے بھی جی تو ویسے بھی خیال کرنا چاہیے، اور تعاون البر والتقوی، والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ اور پھر خاص طور پہ رمضان شریف میں اپنے ان اوقات کو ضائع نہ کیجیے، اور اس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، اور اب تو اس طریقے سے چیزوں کو مینپولیٹ کیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا، من صمت نجا، بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لو تو بچ جاؤ گے۔ تو رمضان کے دوران اب چونکہ ابھی الیکشن ہوئی ہیں، ابھی حکومتی ڈھانچے سارے ترتیب دیے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنی اپنی پارٹی کے متعلق جو ہے نا بڑے جوش اور جذبے میں ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ ایموشنز ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ساتھ محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی تنقید کرتے وقت شرعی حدود کو کراس کر جائیں۔ جی کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی تو اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد کو کراس کر جائیں، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہو کر چلیں، اور بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ ہر شخص کی ریسپیکٹ کا خیال کریں، اس کی عزت کا خیال کریں۔ 2-4 جملے آپ کے ہوتے ہیں اور وہ وائرل ہوتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس بندے کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی، پھر اس کا دفاع کرنے میں لگے رہو، آپ سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی اینکر پرسن ہے یا کوئی عام شخص معافی بھی مانگ رہے، لیکن کتنے لوگوں تک وہ معافی نامہ پہنچے گا، ایسا ہی، وہ عزت کیسے واپس آئے گی؟ تو میں اس حوالے سے گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں کو بھی، اپنے میڈیا پرسنز کو بھی، حتیٰ کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ نہ جانے یہ قیمتی مہینہ اگلے سال ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے
اس کے آداب کا خیال کیجیے، دوسرے کی پگڑی اچھالنے سے بالکل اپنے آپ کو بچا لیجیے، دوسرے کی خوبیاں تلاش کیجیے، اپنی خامیاں تلاش کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم بچ جائیں گے۔ ادروائز روزہ رکھ کر سوشل میڈیا پہ، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یہ گروپس جو بن گئے اور لگے ہوئے، ایک خبر آئی بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دیا، تو ہم اپنے روزے سارے ضائع کر بیٹھیں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی، من صمت نجا لعلکم تتقون کو، آپ زبان کے اس استعمال کے حوالے سے کیا کہیں گے جو آج کل ہم کر رہے ہیں، جس میں غیبت، چغلی، دشنام ترازی، گالم گلوچ اور اپنے مخالفین پر جو مطلب باتیں کی جاتی ہیں، یا گھریلو زندگی کے اعتبار سے، تو اس میں کیا کہیں گے کہ لعلکم تتقون کا جو ہدف ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے حصول کے لیے ہم اپنی زبان کا کیسا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ہدف مل سکے؟ اٹس ویری سمپل کہ یہ ساری چیزیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، جھوٹی گواہی، شاؤٹنگ کو بھی لیں نا، جی جی کیوں اس طرح اونچی آواز سے بولیں کہ جس سے دوسرے کی انسلٹ سامنے آئے؟ الفاظ بھلے وہ نہ ہوں، لیکن صرف آواز اونچی ایسی کر لینا کہ جس سے سامنے والے کی انسلٹ ہو، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسلٹ نہ ہو، تو اس سے اجتناب کرنا ہے لعلکم تتقون کا، اور اس کے بدلے میں حوصلہ، صبر، میٹھے الفاظ، میٹھے بول وہ لے کر آنے ہیں، اور اپنا وقت ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگانا ہے۔ رات کے جو عبادت یہاں رمضان شریف کی تراویح، ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہر مسجد میں، اور بعض لوگ تو مسجد نہیں بھی ہے تو اپنے آس پاس کہیں جگہ بنا لیتے ہیں اور کوئی قاری صاحب لے آتے ہیں، اور تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں آپ کے اس چینل کے تھرو وہ عوام الناس سے جو ہے نا عرض کرنا چاہوں گا کہ عجیب ٹرینڈ نہیں چل نکلا کہ حاجی صاحب اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں کہ جی آئیں، میں تراویح پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کو میں مارکیٹ ڈراپ کر دوں گا، اور آپ لوگ خریداری کیجیے گا، میں واپسی پہ آپ کو پک کر لوں گا۔ یعنی مردوں کے لیے مسجدیں، عورتوں کے لیے مارکیٹیں، رمضان میں آپ نے یہ کر لیا۔ آپ خود تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیں، گڈ میسج۔ اس نیکی میں ان کو بھی شامل کریں، ان کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، ان کو ترغیب دلائیں۔ اگر وہ انسسٹ بھی کریں مارکیٹ کا تو ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کو بھی اس نیکی کی طرف لگائیں۔ ایک گارڈین کے طور پر آپ کا فرض بھی بنتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے، یہ بہت غلط سمجھ لیا اور غلط پریکٹس بنا لی ہے، اور مساجد کی انتظامیہ سے بھی میری گزارش ہے کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز کی جگہ، جمعے کی نماز، تراویح کی نماز، اس کے لیے، اور دروس خواتین کے لیے بالکل مختص ہوں، مخصوص ہوں، معلمہ ایک خاتون ہی ہوں، اور ان کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ اس رمضان میں، تاکہ ان کی تربیت بھی ہو۔ گھر کا ایک فرد چلے اس کی تربیت ہو گئی، باقی افراد تو مسئلہ بنا رہے گا۔ تو سارے اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو سب کی لائف بھی ایزی ہو جائے گی، گھر میں بڑا سکون، امن، برکتیں ہوں گی۔ تو پورے گھر کو جو ہے نا اللہ کا فرما بردار بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ ہم تراویح وغیرہ اور ان نیکیوں میں اپنی پوری فیملی کو بھی شامل کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر اپنے وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی طرف آؤں گا، کیونکہ وہ ہمارا بنیادی ہدف ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ڈیوائسز ہیں، ان ڈیوائسز کا کون سا استعمال ہمیں اس ہدف کے حاصل کرنے سے دور کر رہا ہے؟ کیا بالکل رک جائیں ہم اس ڈیوائسز کے استعمال سے، یا اس کو پراپر جو ہمیں شریعت نے جو اجازت دی ہے اس حد تک استعمال کریں؟ کیا اس میں ایٹیٹیوڈ اختیار کیا جائے؟ مطلب دیکھیے، اس میں جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا مثبت استعمال میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کہ جائز ہے، ضروری ہے، خاص طور پہ مذہبی طبقے کو۔ ٹھیک، ان کو ضرور سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے
آپ اس کو نہیں سنبھالیں گے، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں سارے کا سارا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر شر اور زیادہ پھیلے گا۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا مطلب کیا سمجھا ہم نے؟ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز سے لے کر میزائل تک سب اس میں آتا ہے کہ یہ آپ دوسروں سے زیادہ سیکھیں، ٹھیک، دوسروں سے زیادہ استعمال کریں، لیکن مثبت استعمال کریں، گڈ، دین کی ترویج میں، مسلمانوں کی خدمت میں، اسلام کی اشاعت میں ان کا استعمال ہو۔ اور الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا انہوں نے یہ کام کیے ہیں، کتنے اچھے اچھے سافٹ ویئرز بنے ہیں جو ریسرچرز کے لیے بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ جو کام مینولی پہلے کبھی سالوں میں ہوتے تھے وہ چند دنوں میں ہو رہے ہیں۔ تو اور باقی پھر یہ آپ کا سارا سیٹ اپ، اس کے ذریعے دنیا میں آپ کہاں سے کہاں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو موبائل جیب میں موجود ہے، کوئی اور ڈیوائس موجود ہے، جتنی بھی ہیں اس وقت، ہر ایک کا مثبت استعمال نہ صرف کہ جائز بلکہ ضروری، یہ میرا موقف ہے کہ خاص طور پہ مذہبی طبقے کو لوگ صرف اتنا پوچھیں کہ جی اس کا استعمال جائز ہے، میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے، واجب ہے۔ اس میں ٹی وی بھی آ جاتا ہے، باقی ساری چیزیں بھی، انٹرنیٹ اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں، واجب ہے۔ جب یہ دور ہی اسی چیز کا آ گیا ہے تو آپ دوسرے کو ڈیفیٹ کب کریں گے؟ جب اس سے آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی، آپ کی سپیڈ اس سے کم ہے تو پھر آپ پیچھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے کہیں گے یہ ڈیوائسز کا استعمال ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے یہ، تو میں کیسے اس کو کلیئر کروں گا؟ روزے کی حالت میں بالخصوص اسپیسیفک اس پیریڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو جنرلی بھی بات کرنی چاہیے ہمیں اس موضوع پر۔ جی، آپ نے ڈیوائس کے متعلق پوچھا نا، تو دیکھیں یہی ڈیوائس ہے جس کے اندر بظاہر بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اندر پورا قرآن پاک موجود ہے، عربی متن ہے اور دنیا کی ہر معروف زبان میں اس کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے۔ اسی ڈیوائس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمودات کا پورا ذخیرہ موجود ہے اور ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے، صحیح اور ضعیف الگ الگ کر کے بتا دیں۔ اسی ڈیوائس کے اندر آپ کو صبح شام کے سارے اذکار ملیں گے، اسی ڈیوائس کے اندر آپ کو وہ جو ہے سوال جواب کی صورت میں بہت سارا مٹیریل ملے گا اسلامک۔ اسی ڈیوائس کے اندر آپ کو علماء کرام کے خطابات، ویڈیو بھی آڈیو بھی ملیں گے۔ تو ہر طرح سے یہ ڈیوائس جو ہے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا اپنا معمول بنائیں اور ہماری یہ گرفت میں ہو کہ ہم اس سے جو ہے نا فائدہ۔ اور اس نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں کہ پہلے آپ جو ہے نا ہزاروں بکس، بہت بڑا اسپیس بھی کور ہوتا تھا، اور پھر اس کی دیکھ بھال کتنے بندے رکھتے، صفائی کے لیے بھی سب کچھ۔ اب جو ہے وہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے، وہ آپ کی موجود ہے، اور اس کو جو ہے نا اپنے استعمال میں لائیں، زندگی اور آسان بنائیں اپنی، وہ بہت ضروری ہوگا۔ اپنے نوجوانوں کو جو اس میسیج دینا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست بات بتائی کہ یہ جو ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہے، اس ڈیوائس کا آپ اگر خیر کا استعمال کریں گے تو یہ قیامت کے دن آپ کے لیے باعث اجر بن جائے گی۔ اس حوالے سے روزے کی حالت میں جو آپ کا ایک شیڈیول بننا چاہیے، وہ ڈیفرنٹ قراء ان کی تلاوت سننے کا، اور اس وقت ڈیوائسز میں مختلف جو اپلیکیشنز ہیں جس میں قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے۔ یوٹیوب کو کوشش کیجیے، یوٹیوب ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی عافیت عطا کرے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ اس میں قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ، حدیث، مختلف موضوعات پر جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب نے سب سے آخر میں جو بات کی، بڑی زبردست بات کی ہے، اس پر میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ابھی ایک سوال بھی کرنے والا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تقوی کا تعلق ذکر کے ساتھ کیا؟ ابھی آپ نے اشارتاً بات کی ذکر اذکار کی طرف، تو تقوی کے حصول کے لیے ہمارے جو مسلمانوں کو جو ذکر اذکار وقت کے حوالے سے جو ان کا کیا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے؟ کیا کوئی خاص کوئی ذکر ملتا ہے اس حوالے سے روزے کی حالت میں، یا جو ہمیں مطلب مل رہا ہے وہ ہم کرتے رہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے سوائے ان طاق راتوں کے
وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو دعا سے کہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے علاوہ باقی اذکار پورے سال کے لیے ایک جیسے ہیں۔ گڈ۔ تو وہ اذکار جو ہے جب ہم اپنی روٹین بنا لیں گے تو خود بخود ایک تو غیبت، چغلی، برائی، برا سوچ اور اس سب سے آپ وہ بچ جائیں گے۔ بہترین۔ اپنے آپ کو آپ نے ان میں مشغول کر لیا۔ تو یہ اذکار جو ہے یہ نیکیوں کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل خود بخود نا نیکی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا اس کو اس طرف استعمال کریں گے، اور وہ کتنی بے شمار احادیث موجود ہیں نا کہ جس طرف آپ چلیں گے وہ راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ اذکار کی طرف لگیں گے تو دل اور دماغ سارا اس طرف رواں ہو جائے گا، تو آپ بچ جائیں گے ان سارے گناہوں سے، اور تقوی کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ دل کے اندر ان چیزوں کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ اذکار ہم دل میں کر سکتے ہیں یا اونچی آواز سے کریں، یا جس طرح ہمیں سہولت ہے؟ جس طرح سہولت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی پابندی نہیں کی ہے۔ گڈ پوائنٹ۔ لیکن بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر صرف دل میں سوچ ہی رہیں تو دوسرے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یا اس بندے کے لیے پھر یہی حل ہم بتائیں گے کہ بھئی وہ آواز سے پڑھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں اس حوالے سے اپنے سوال کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کوئی خاص ذکر روزے کے حوالے سے نہیں ملتا ہمیں سوائے طاق راتوں کے، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ذکر اذکار ہیں آپ اپنی سہولت کے مطابق بآواز بلند یا ہلکی آواز میں یا دل میں جس طرح آپ کو سہولت ہے آپ وہ کنٹینیو رکھیں، اس سے آپ کے تقوی کے حصول میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور بھی ہے ہمارا، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیات الصیام ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون، تقوی کا شکر سے کیا تعلق ہے؟ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ زبردست سوال ہے۔ شکر کا اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ زبانی نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے پیسہ دیا، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے صحت دی، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے منصب دیا، یہ زبانی شکر ہے۔ شکر کا اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس طرح یوٹیلائز کریں، اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ اجازت دیتا ہے۔ ویری گڈ پوائنٹ۔ اگر ایک بندہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے صحت دیا، میں طاقتور ہوں، لیکن دوسری طرف اپنی اس طاقت کو لوگوں پر ظلم کرنے میں استعمال کرتا ہے، زبان سے کہتا رہے کہ اللہ تیرا شکر، وہ شکر گزار نہیں ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈ دین ورڈز۔ اور اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے تونگر بنایا، تو نے مجھے ثروت دی، مال دیا، دولت دی، لیکن پھر اس مال کو خرچ کرتے وقت حلال حرام جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتا، گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، زبان سے کہتا رہے اللہ تیرا شکر، پھر شکریہ نہیں ہے۔ منصب کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو منصب کو صحیح استعمال کرے، لوگوں کے جن کے حق بنتے ہیں ان کو حق دلائے، جہاں کرپشن ہو رہا ہے اس کو روکے، یعنی صحیح اس کو استعمال کرے گا۔ تو شکر دیکھیں نا دوسرے لفظوں میں وہی تقویٰ کہ نیکی کے ساتھ محبت اور گناہ کے ساتھ نفرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو، دی ہوئی نعمت کو اس طرح استعمال کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ میں اگر آپ کی بات میں کاٹوں، سوری ٹو سے، شکر کا تعلق ہمارے دل سے بھی ہے، بالکل، شکر کا تعلق ہماری زبان سے بھی ہے، اور شکر کا تعلق ہمارے عمل سے بھی ہے، ایکٹ سے بھی ہے جی، یہ جو ابھی آپ نے بات کی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور جو آیات الصیام کے حوالے سے میرے پاس ایک آخری جو اس میں آ رہا ہے، اس میں ہمارے روز کو آپ اس پر اختصار جزوی طور پر آپ نے اشارہ بھی پہلے کیا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید تھوڑا سا کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روزی حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ایسے رویے ہیں، سوشل ایٹیٹیوڈز مارکیٹس میں بھی نظر آتے ہیں، ہمارے ٹوارڈ ہماری اپنی جابس کے حوالے سے بھی نظر آتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ٹائمنگ ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے، 9 to 5 ہے تو 10 بجے پہنچ رہے ہیں یا چھٹی کر رہے ہیں۔ اس تقوی کے حصول میں کیا یہ بات رکاوٹ بن سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی روزی کے حلال حرام ہونے کا خیال نہ رکھیں گے؟ یقیناً، کیونکہ دیکھیں نا بڑی وہ واضح احادیث موجود ہیں
کہ اگر آپ کی ارننگ حرام ہے، پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، ستر پوشی کے لیے لباس حرام کا ہے، تو آپ کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ تقویٰ تو بہت اعلیٰ چیز ہے نا، بعد کی بات ہے، تو عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، اور خاص طور پہ پھر رمضان شریف میں آپ مثلاً آپ کے آفس کی ٹائمنگ ہے 9 بجے، آپ نے سائن ان کرنا ہے، آپ 9:30 پہنچے، لیکن آپ نے وہاں پر 9 AM لکھا اور سگنیچر کیے، تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ صرف زبان سے تو نہیں ہوتا، ہاتھ سے بھی ہے، اور یہ ہاتھ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو بہرحال تقوی کا جو ہے نا، جو معنی مفہوم ہے، اس کو اگر سمجھ لیا جائے، مطلب وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، کہ سمپل سی بات ہے نا کہ بھئی ہر نیکی کے ساتھ محبت ہو جائے، ہر گناہ کے ساتھ نفرت ہو جائے، تو پیچھے کیا بچتا ہے پھر؟ انسان خود بخود اصل ٹریک پر آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور خود انسان اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں مانگ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم یہی تو ہے۔ صحیح، شاید اسی لیے جو روزے کی جو آیات ہیں، ان کی آخری جو آیت ہے، آئی تھنک وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، شاید اسی لیے روزے کی آیات کے آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ روزے کو سیٹ کرنا ہے اپنے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے آپ کی گفتگو سے مجھے جو اشارے مل رہے ہیں، وہ میرا دل چاہ رہا کہ ان میں سے بہت سارے موضوعات پر تفصیل سے بات کی جا سکتی، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اختتام کی طرف ہوں میں اپنے۔ آپ نے ابھی بات کی روزے کے حوالے سے دعا کی بات کی، آیات الصیام میں بھی ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ روزے کی آیات کے درمیان میں اس دعا کی آیت کا ذکر، یہ تقوی کے حصول میں دعا کیسے مدد کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دعا عاجزی ہے، انکساری ہے، اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمزور اور بے بس تسلیم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو پورے دل و دماغ کے ساتھ کمزور، محتاج، بے بس تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجا پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس کے دل کے اندر گویا کہ اللہ کی محبت آ گئی، اور اپنے آپ کو اس نے کمزور تسلیم کر لیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ چیزیں اس نے گویا کہ یعنی زبان سے نہیں کرا، لیکن اس نے عملاً تسلیم کر لی ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو، اس وقت تک وہ جو وسائل ہیں وہ افیکٹو ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک، بالکل۔ یہ چلتی ہوئی لائٹ وہیں آف ہو جائے، یا میں بولتے ہوئے وہیں میری اللہ نہ کرے فرصت ختم ہو جائے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے رب العالمین کے سامنے دعائیں تو بہت ہی زیادہ کرنی چاہیے نا، ہر وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہ اذکار کیا ہیں؟ یہ دعائیں تو ہیں جو صبح شام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو تقوی کے حصول میں یہ دعا آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے مفید ہے کہ آپ دعا کے اندر اپنے آپ کو بے بس، محتاج، کمزور تسلیم کر چکے ہیں، تو پھر آپ کے اندر جرأت نہیں ہوگی گناہ کرنے کی۔ بالکل بالکل ٹھیک، یعنی میں جو سمجھا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ دعا جو ہے اٹ سیلف ایک عبادت ہے، ہمارے روزے کو بوسٹ کر رہی ہے، بلکہ ہمارے تقوی کو بھی بوسٹ کرتی، کیونکہ انسان اس میں اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور ایک بڑی سب سے اعلیٰ مطلب وجود طاقت کے سامنے ہے موجود۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال جو ہے وہ مجھے آپ سے کرنا ہے، ایک سینسٹیو ایریا میں داخل ہونا ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی دیکھیں گی انشاءاللہ العزیز، تو ان کا عموماً شکوہ تو ہے کہ ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم بینگ مطلب ہے ہم لوگ اپنے گھر میں فادر ہونے کے ناطے، ہسبینڈ ہونے کے ناطے، یا برادر ہونے کے ناطے، یا بیٹا ہونے کے ناطے
تقوی کے حصول کے حوالے سے ہمارا اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا ہمارے روزے میں تقوی کے حصول سے کیا تعلق ہے، اس لیے نمبر 3، جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا رمضان کا روزہ ہم نے اپنی خواتین کو، جس طرح آپ نے ابھی بات بھی کی تھی کہ حاجی صاحب خود مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی فیملی کو مارکیٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے اپنی خواتین کو کچن میں مصروف کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ 3 باتیں ہمیں چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا عورتوں کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، اور تقوی کے حصول میں یہ بیہیویئر کیسے مدد کرے گا، اور تیسری جو چیز میں نے بات کی کہ کیا عورتوں کو اس میں کس طرح شامل کیا جائے اس میں۔ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ابھی ہم جتنی بات کر رہے تھے کہ عوام الناس کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو جائے، حوصلہ، صبر، دوسرے کی ریسپیکٹ، ہاں جی، اور پھر غیبت وغیرہ سے بچنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ان کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا گھر ہے، گڈ۔ آپ کی فیملی ہے۔ خاتون کے لیے اس کے ہسبینڈ اور باقی جو گھر میں مرد حضرات موجود ہیں، مرد کے لیے اس کی اہلیہ اور باقی جو خواتین اس کے گھر میں موجود ہیں، سب سے زیادہ وہ حقدار ہیں۔ ٹھیک تو ہم نے سٹارٹ ہی وہاں سے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا بنا لینا ہے۔ ٹھیک۔ اخلاق، پیار، محبت، شفقت، رعایت، یہ، اور پھر یہ جو ہے نا روزے کے لیے طرح طرح کے لوازمات جو ہے نا وہ ہونے چاہیے تیار، اور خاتون کو کچن میں آپ نے کہا کہ بالکل انگیج کر لینا۔ اور وہ جو آخری اوقات ہیں روزے کی افطاری کے، وہ دعا کے، اس وقت آپ نے اپنی وائف کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یا اپنی والدہ کو کچن میں لگا دیا ہے، وہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں تیار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک جذبہ جو ہے اچھا، اگر فیملی کی خدمت کا جذبہ تو وہ اچھا ہے، لیکن بہرحال اگر بیٹھ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں، دعائیں کر رہی ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کچھ وقت پہلے کر لیا جائے، اور اس وقت پہ ان کو بھی اپنے ساتھ دعاؤں میں، اذکار میں شامل کیا جائے، تو یہ زیادہ ضروری ہوگا۔ اور تیسری بات آپ نے کیا کہی؟ اس حوالے سے یہ بات کی کہ ان کو اس عمل میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے اس تقوی؟ یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ آپ آئے، آپ تلاوت کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ڈیوٹی پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے بعد میں، پہلے کچھ آپ تلاوت کرتے ہیں، تو اس وقت اپنی فیملی کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ گڈ، بہت اچھے، زبردست۔ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے آئے، فیملی سو رہی ہے، وہ بھی آ کے سو گئے، یا وہ اپنا تلاوت کرنے لگ گئے، نہیں، ان کو بھی بٹھائیں، ان کو بھی تلاوت۔ اور بچے اگر حفظ کر رہے ہیں تو پیار محبت سے لائیں، بیٹا ذرا ایک پاؤ مجھے سنائیں، آج میں آپ کا سنتا ہوں، آج قاری صاحب تو سنتے ہی ہیں، آج میں سنتا ہوں۔ کسی بھی بہانے سے جو ہے نا فیملی میں ماحول پیدا کر لیں، صبح فجر کے بعد والا بھی، باقی اوقات میں بھی، جو کام آپ خود کر رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں، تو ایک پوری انوائرمنٹ ایسی بنا لیں، پورا ماحول ایسا بنا لیں کہ سب اس ٹریک پر آ جائیں، اور ان کا بھی جو ہے نا یہی عمل شروع ہو جائے، تو یہ ہی بہتر ہوگا، اور یہی اصل مقصد ہے۔ یہ سکون آپ کو تبھی ملے گا جب گھر کے تمام افراد ایک پیج پر، ویسے کہتے ہیں نا یہ پولیٹیکل لیڈرز ہمارے سیم پیج ہیں جی، تو ون پیج، تو وہ بھائی آپ گھر میں بھی تو ون پیج پر ہوں اور خاص طور پہ رمضان میں نیکیوں کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی طرف سے شکوے کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ نے جی مردوں کو تو نصیحت کر دی کہ اپنی گھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے کیا بیہیویئر ہونا چاہیے روزے کی حالت میں، تو ڈاکٹر صاحب کچھ ذرا ان کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ خواتین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، خواتین سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا لب و لہجہ پہلے سے زیادہ نرم کر لیں، اور عزت احترام کا رویہ اپنائیں، خاص طور پہ والدین اور ہسبینڈ، ان کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں اجازت ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے اگر تلخی بھی ہو رہی ہو تو ان کو تو وہ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے، تو اگر وہ اپنا روزہ بچانا چاہتی ہیں اور روزے کا پورا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو سارے احکام ان کے لیے بھی اسی طرح ہیں، آداب اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے لیے ہیں، تو اپنی خواتین، وہ مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں،
ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے قیمتی جو ہے نا مہینہ، وقت، فرصت سمجھتے ہوئے ویلیویبل بنانے کی کوشش کریں اپنی ایک ایک نیکی کو، اور اس کے اندر اپنا مزاج نرم کرنے کی کوشش کریں، اپنے لب و لہجے کو نرم کریں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ ہونے دیں، گڈ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری فیملی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کی وارث بنے گی۔ انشاءاللہ عزیز. میں اس سوال کے ساتھ ڈاکٹر شاہ فیض رمضان پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنے اختتامی گفتگو پر آؤں گا. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس حوالے سے. انشاءاللہ العزیز موضوع تو ایسا ہے کہ جس موضوع پر جتنی تفصیل سے بات کی جائے کم ہے. ڈاکٹر صاحب کے جوابات میں بہت سارے ایسے پہلو تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر مزید سوال کروں، لیکن تنگی وقت کی بنا پر بس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. اور سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو بات مجھے کرنی ہے، ہماری یہ جو گفتگو ہے، میں دعا کروں گا اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.